बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। फ़ैज़ा किरामी, तमाम मुहिब्बान अहले बैत को शहज़ादी ज़हरा मर्ज़िया की विलादत बसआदत की बहुत बहुत मुबारकबाद। 20 जमादुस्सानिया शहज़ादी की विलादत बसआदत के दिन है। इस सिलसिले में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान और अहादीस की रोशनी में उनके फ़ज़ाइल का तज़किरा करें और मालूमात हासिल करें, जिससे अपने ईमान में तक़वियत पैदा कर सकें। और वाक़ईन अगर आप गौर करें तो आयत तत्हीर के ज़रिए शहज़ादी की फ़जीलत का तज़किरा कुरान ने किया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत आपसे नजासत और पलीदगी को दूर रखे, पाक व पाकीज़ा करार दें जिस तरह पाक व पाकीज़ा करार देने का हक़ है। तो याद रखिए, आयत तत्हीर के ज़रिए शहज़ादी की फ़ज़ाइल का तज़किरा कुरान ने किया। और ये आम तौर पे शब जुमा जो हदीस किस्सा पढ़ी जाती है उसमें भी तज़किरा पाया जाता है। और जब पाँचों तन चादर तत्हीर के नीचे जो है इकट्ठा हो गए, तो उसके बाद जिब्राइल अमीन के ज़रिए यह आयत तत्हीर का तोहफ़ा जो है आया और अल्लाह की तरफ से सलाम भी। और जाहिर सी बात है कि ये फ़जीलतें हैं जिसके बारे में जब फ़रिश्तों ने सवाल किया था परवरदिगार की बारगाह में कि ये लोग कौन हैं, तो आप हदीस में पढ़ते हैं कि उसमें तज़किरा जो मिलता है, जवाब में जो फरमाया कि हम फ़ातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, यानी ये शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा हैं और उनके वालिद गिरामी हैं, उनके शौहर हैं और उनके बेटे हैं। तो आप गौर करें कि शहज़ादी के फ़जीलत में इतना ही कह देना काफ़ी है कि अगर पाँचों तन को पहचानवा रहा है परवरदिगार, तो शहज़ादी को मरकज़ मार्फत करार दे रहा है, उन्हीं के ज़रिए पहचानवा रहा है। ये नहीं कह रहा है कि मोहम्मद हैं, उनकी बेटी हैं और उनके दामाद हैं और उनके नवासे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये शहज़ादी फ़ातिमा हैं, उनके वालिद गिरामी हैं और उनके शौहर हैं और उनके बेटे हैं। तो आप देखिए, इससे जो है उनकी फ़जीलत का अंदाज़ा होता है कि शहज़ादी ने जो है, जो शहज़ादी की मंजिलत है और उनका मकाम व मर्तबा है, वो परवरदिगार ने कुरान में दूसरे अंदाज से यूँ किया कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, ए मेरे हबीब ऐलान कर दीजिए हमें अजर रसालत नहीं चाहिए सिवाय मवद्दत क़ुरबा के, यानी क़राबतदारों की मोहब्बत और मवद्दत। यानी आप देखें, गौर करेंगे कि मवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी मवद्दत माने होता है कि पहले शख्सियत को पहचाना जाए, उसके बाद यह मोहब्बत पैदा की जाए। तो अहले बैत की शख्सियत को पहचानना, उनकी मार्फत हासिल करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। जब उनकी मंजिलत को पहचान लेंगे तो फिर अपने अंदर मोहब्बत पैदा करेंगे तो उसकी अहमियत सामने नज़र आएगी। और इसके लिए जो है बाकायदा हमारे पास नमूने पाए जाते हैं और उसके लिए जो है बाकायदा सीरतें पाई जा रही हैं। भाई, करबला के मैदान में अगर आप गौर करें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने हमें तरीक़ा बताया है कि चाहे जो भी हालत पैदा हो जाए, लेकिन अपने दिल से अहले बैत की मोहब्बत को अलग नहीं करना है। और इसी तरीके से सलमान फ़ारसी, जो अहले बैत की मोहब्बत उनके दिलों में थी, पहले उन्होंने अहले बैत की फ़जीलत को समझा, उनकी मार्फत हासिल की, उनकी शनाख्त हासिल की, और उसके बाद जब मोहब्बत पैदा हुई तो ऐसी मंजिलत उनको हासिल हुई कि नबी ने कहा सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में शामिल हो गए। तो उसी तरह बहरहाल हमारे लिए ज़रूरी है कि अब शहज़ादी की मंजिलत हो
مرتبے کو پہچانے اور انہی کے ذریعے جو ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، ان کی سیرتوں کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے جو نمونے عمل بن کر ہمارے لیے اہل بیت اطہار آئے ہیں، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو دیکھ کر ہم خود اپنائیں اور نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو۔ شخصیت زہرہ مرضیہ اگر آپ غور کریں تو یہیں پہ جو ہے بات سامنے آتی ہے کہ جن کا رابطہ شہزادی سے ہے، ان کی معرفت، ان کی مودت، ان کی محبت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ شہزادی کے والد گرامی، شہزادی زہرہ مرضیہ کے شوہر، شہزادی زہرہ مرضیہ کے بیٹے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تمام ائمہ طاہرین کو، امام حسین علیہ السلام کی نسل سے جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں سب کو ابن الزہرا کہا جاتا ہے، فرزند زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ سب جو ہے ان کا رابطہ زہرہ مرضیہ سے جا کر ملتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو دیکھیں کہ نبی نے فرمایا کہ الفاطمۃ ام ابیہا، الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو آپ دیکھیں اتنا بڑا مرتبہ ان کا اعلیٰ ہے، بلند ہے، کہ شہزادی کے سلسلے میں روایتیں پائی جاتی ہیں کہ جب شہزادی جناب رسالت مآب کے پاس جاتی تھے ملاقات کے لیے، اپنے بابا کے پاس جاتی تھیں، تو روایت یہ کہتی ہے کہ نبی کریم کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو ہے آگے بڑھتے تھے استقبال کے لیے، الیہا کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی ان کی طرف آگے بڑھتے تھے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے شہزادی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور اس کے بعد یہ کہا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جزء رسالت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جزء رسالت جب ہے تو فضیلتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں کہ جو نبی کی شخصیت ہے، جو نبی کے صفات ہیں، جو نبی کا کردار ہے، جو نبی کی سیرت ہے، وہ تمام سیرتیں، تمام کردار زہرہ مرضیہ میں نمودار ہوں گی، ظاہر ہوں گی۔ اب آپ غور کریں کہ نہج البلاغہ میں، بلکہ حدیث قدسی کے تذکرہ کر دیا جائے کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں تاریخ نے بیان کیا کہ پروردگار نے ڈائریکٹ جو ہے نبی سے گفتگو کی۔ دیکھیں حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن جو ہے وحی الہی جبرائیل کے ذریعے نبی تک پہنچی باتیں، اور حدیث قدسی میں ہے کہ پروردگار نے ڈائریکٹ جو ہے اللہ نے ڈائریکٹ جو ہے نبی سے بات کی ہے۔ فرق ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ قرآن ایک معجزہ ہے لیکن حدیث قدسی جو ہے معجزہ نہیں ہے۔ قرآن جو ہے اللہ کا جو کلام ہے بے عین ہی جو ہے جبرائیل کے ذریعے نبی تک پہنچا ہے اور ہم تک پہنچا، لیکن حدیث قدسی میں جو ہے یہ ہے کہ کلام اللہ کا ہے، زبان نبی کی ہے، یعنی جملہ جو ہے جو بے عین ہی پروردگار کا ہے وہ نقل نہیں ہوا ہے۔ اس میں تذکرہ ہوتا ہے حدیث قدسی میں کہ لولاک لما خلقوا الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو پھر دنیا کی کوئی چیز میں پیدا نہ کرتا۔ پھر جو ہے پروردگار کہتا ہے لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو میں پیدا نہ کرتا۔ اب آپ غور کریں، پوری کائنات کی خلقت ہوئی ہے تو نبی کے طفیل میں، اور نبی کی خلقت ہوئی ہے تو علی کی وجہ سے، اور پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم تم دونوں کو پیدا نہ کرتے۔ تب آپ غور کریں کہ پوری کائنات کی خلقت ہوئی ہے تو نبی کے طفیل میں، اور نبی کی خلقت ہوئی ہے علی کی وجہ سے، اور علی اور نبی کی خلقت ہوئی ہے زہرہ مرضیہ کے طفیل میں۔ تب آپ فضیلت دیکھیں، یوں کہا جائے کہ پوری کائنات کی خلقت ہوئی ہے نبی کے طفیل میں، اور نبی کی خلقت ہوئی ہے علی کی وجہ سے، علی کے طفیل میں، اور ان دونوں کی خلقت ہوئی ہے فاطمہ کے طفیل میں۔ اسی لیے جو ہے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ زہرہ مرضیہ کی وجہ سے پوری کائنات کی خلقت ہوئی ہے۔ تو آپ فضیلت میں آپ دیکھیں کہ یہاں تک جو ہے پایا جاتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ من اغضب الفاطمہ فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا
اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے اللہ کو غضبناک کیا وہ کفر کے دائرے میں ہو گیا۔ تو آپ غور کریں کہ ظاہر مرضیہ کی رضایت ہی اللہ کی رضایت ہے، اور ظاہر مرضیہ کی ناراضگی اللہ ہی کی ناراضگی ہے۔ اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا جب فاطمہ جو ہے راضی ہو جائے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ظاہر مرضیہ کے سیرت طیبہ کو دیکھیں، ان کے اقوال کو دیکھیں۔ شہزادی نے ایک جملہ کہا، حببا الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ آپ غور کریں گے 3 چیزیں محبوب ہیں، جو شہزادی کہہ رہی ہیں کہ مجھے زیادہ پسند ہے دنیا سے 3 چیزیں۔ نمبر 1 النظر الی وجہ رسول اللہ، پہلی چیز جو پسند ہے وہ یہ کہ جو ہے چہرہ، نبی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے نا، زیارت کرنا، دیکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے فرما رہی ہیں ظاہر مرضیہ کہ تلاوت کتاب خدا کرنا مجھے بہت پسند ہے، قرآن کی تلاوت مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز جو فرما رہی ہیں الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا۔ تو بس شہزادی مرضیہ کے نظر میں دنیا کی 3 چیزیں انہیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ایک نبی کے چہرے کی طرف دیکھنا، دوسری چیز جو ہے کتاب خدا کی تلاوت ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن نے بھی بڑھ کے آواز دی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ جو تمہیں محبوب ہے اسے راہ خدا میں خرچ کر دو، انفاق کر دو۔ دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اہل بیت اطہار کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ دیکھیں سیرت طیبہ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کے حالت زندگی میں اگر آپ دیکھیے تو انفاق کا سلسلہ بہت پایا جاتا تھا، چاہے پہلے امام ہو اور چاہے یعنی کوئی بھی امام ہو، اور چاہے شہزادی ظاہر مرضیہ ہوں، کہ نیا لباس جو ہے وہ راہ خدا میں مستحق عورت کو دے دیا، اور پرانا لباس خود زیب تن کیا تھا، خود پہنے تھی پرانا لباس۔ جب نبی نے پوچھا تھا کیا وہ لباس پسند نہیں تھا، کہا پسند تھا تبھی دے دیا۔ تو وہی شہزادی فرماتی ہے کہ ہمیں دنیا کی جو 3 چیزیں پسند ہیں ان میں سے یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور قرآن نے بڑھ کے ایک آواز دی، کہا کہ ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں ایک دانے کے برابر ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی نا، تو اس میں جو ہے قرآن نے بڑھ کے آواز دی کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایک دانے کے برابر ہے، کہ وہ دانہ جب زمین پہ ڈالا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں جو ہے 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تشبیہ دے کر اور مماثلت کے ذریعے یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر کچھ خرچ کر دیا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو بینیفٹ ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا، وہ 700 گنا ملے گا۔ پھر پروردگار اسی آیہ کریمہ میں کہہ رہا ہے کہ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، پروردگار جو ہے اس میں اور اضافہ کر دے گا اور بڑھا دے گا اور کئی گنا کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیے 700 تو ہے ہی، اس سے زیادہ جو ہے اللہ فائدہ اور بینیفٹ دیتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ اس کے لیے پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے شہزادی ظاہر مرضیہ کے سیرت طیبہ کو دیکھ کر ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار اور اچھی طریقے سے آگے بڑھا سکیں۔ ایک بات جو اور قابل غور ہے ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شہزادی کا حق مارا گیا، شہزادی کا حق چھینا گیا، یعنی باغ فتح جیسے۔ تو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا حق چھینا گیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کا حق جو ہے نہ چھینیں۔ یہ سیرت طیبہ میں بات پائی جاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر ایک کے حقوق کا لحاظ کریں، ہر ایک کے حقوق کا خیال کریں۔ یاد رکھیے گا حقوق 2 طرح کے ہوا کرتے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق
اللہ کے حقوق اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں کسی کا حق ضائع نہیں کرنا ہے۔ حق جو ہے، کبھی ہم کسی کا مال چھین لیں تو حق ضائع کرنا ہوا، کسی کا کسی کو ہم گالی دے دیں، برا بھلا کہیں تو بھی حق ہم نے جو ہے اس کا ضائع کیا ہے۔ یعنی غلط طریقے سے ہم اس کو جو ہے اگر خطاب کرتے ہیں، اس کو برا لگتا ہے تو بھی ہم نے حق ضائع کیا ہے، اور اس کو جو ہے بہرحال اہل بیت پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کا بہت خیال کریں، چاہے جتنا انسان کام کا ڈالے، نیکیاں کا ڈالے، لیکن دوسروں کا حق اگر ضائع کیا ہے تو بہرحال جو ہے وہ راہ راست پر نہیں ہے، وہ اللہ اسے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت طیبہ کو پیش نظر رکھیں، اہل بیت اطہار کی سیرت کو دیکھیں، اور زہرہ مرضیہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ فاطمہ اگر راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر فاطمہ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس شہزادی کے طفیل میں ہمیں اس راستے پہ چلنے کو توفیق عنایت فرما جس میں تیری رضایت حاصل ہو جائے۔ پروردگار ہمیں اس راستے پہ چلا جس میں جو ہے مرضی تیری شامل ہو جائے۔ پروردگار جو قرضدار ہیں قرض کو ادا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ پروردگار امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔